अस्सलाम वालेकुम जी। नई कमक पहुंच गई है। अब महात्मा किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी सोशल मीडिया के ऊपर। और ये नई कमक जो पहुंची है उसकी तमाम तफसीलात हम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अगर आपको याद हो, जब महात्मा पेशावर में मुकीम थे तो हमने अपने एक व्लॉग के अंदर ये ख़बर फोड़ दी थी कि जनाब महात्मा जो हैं वो उनके बहुत सारे जो सोशल मीडिया के चमुना जात हैं वो बेचारे यतीम हो गए हैं। तो फौरी तौर पे उनकी अपॉइंटमेंट जो थी वो केपी हुकूमत में कर दी गई थी। लेकिन बाकी जो यतीमा थे, यतीमा ही कहना चाहिए, हाँ, यतीम जो थे उनको भी अकोमोडेट कर लिया गया है और यूं वो उस महाज से इन्फ्लुएंस करेंगे। PMLN के लोग जो हैं या उसकी क़यादत जो है वो बड़ी फ़िक्रमंद है, बहुत जनाब फ़िक्रमंद है कि जनाब सोशल मीडिया पे हमारी गिदड़ कोट हो रही है। तो उनको ज़रा ये केस स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए ख़ास तौर पे जो है उनकी तवज्जो के लिए भी मैंने कहा कि आप आज इसके अंदर पॉइंट रखे जाएं। आपको मैंने अपने एक और व्लॉग में अर्ज़ किया था कि इनका तरीका वारदात क्या है कि ये पहले ये खबर फोड़ते हैं और फिर उस खबर को अपनी जाली वेबसाइट के ऊपर जो खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं, फिर उस खबर को आगे इन्हांस करते हैं और उस खबर का जो क्लिप अक्स होता है वो फिर व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर शेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? हाँ। तो खैर, ये खबर जो थी वो 17 जून को रोज़नामा जंग के बैक पेज के ऊपर लाहौर में छपी और ये अरशद अजीज़ मलिक साहब की खबर है। अरशद अजीज़ मलिक साहब पेशावर के बहुत ज़िम्मेदार और ईमानदार सहाफ़ी हैं और जाबर हाकम के सामने कलमा हक कहने का हौसला रखते हैं। और अगर आप याद रखें, अगर आपको मैं याद दिलाता चलूं कि बिलियन ट्री सुनामी वाला फ्रॉड जिस बंदे ने, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि बिलियन ट्री सुनामी वाला फ्रॉड जिस जर्नलिस्ट ने बाकायदा दस्तावेजी सबूत के साथ बेनकाब किया था, फोड़ा था, वो अरशद अजीज़ मलिक साहब थे। ठीक है? तो यूँ आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो बंदा जो है वो ज़ाहिर है पेशावर में रह के और इतने सालों से हुक्मरान वहाँ पे जो पार्टी हो उसके ख़िलाफ़ ख़बर देना बड़े दिल गुर्दे का काम है। जबकि आप वहाँ पे एक अदारे को हेड कर रहे हों और उस अदारे ने उसी हुकूमत से तनख्वाह भी लेनी हो, तनख्वाह से मुराद इश्तिहार भी लेना हो। ठीक है? तो मेरा मतलब है जान पे खेलने वाली बात है, जबकि वहाँ पे असला भी बड़ा आम हो। और सहाफ़ी का कत्ल हो जाना हमारे ट्राइबल एरिया में तो कोई ख़बर ही नहीं है, बेचारे को गायब कर दिया जाए या उसकी लाश मिल जाए कहीं से। ऐसे माहौल में काम करते हुए वो जो राशिदा हैं, ये आज न्यूज़ वाली, और ये अरशद अजीज़ मलिक जो हैं, ये बाकायदा अपनी जान पे खेल के तो वहाँ पे सहाफ़त कर रहे हैं। तो खैर, अरशद अजीज़ मलिक साहब की खबर रोज़नामा जंग का बैक पेज और उसकी खबर का इब्तिदा कुछ यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में 1360 इन्फ्लुएंसर भर्ती मुकम्मल कर ली। ठीक है? अच्छा, नए भर्ती होने वाले SDI सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ जाली खबरों और मनफी प्रोपेगंडे का मुकाबला करेंगे, ये कहा गया है। ठीक है? हाँ। उसके बाद ये प्रोजेक्ट के लिए 73 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई है। यकीनन ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। ठीक है ना? इमरान खान साहब को पूछना तो बनता है कि गवर्नर हाउस नथिया गली जो है उसको सूबाई महकमा टूरिज़म के तहत, सियाहत के तहत देकर अब वहाँ पे जाके तुमने कब्ज़ा करके तो सूटे लगाने हैं ना। शर्म नहीं आती यार। KPK के हेलीकॉप्टर पे KPK के गवर्नर हाउस में जाके ठहरेगा और उसके ऊपर वहाँ पे याशी फरमाएगा और कहेगा कि जनाब मेरे पाकिस्तानियों, ठीक है, आप अपनी बीवी बच्चों और पूरे ख़ानदान को लेके मेरे दिफा के लिए बाहर निकलो। और कुछ अहमक हैं जो निकल भी आएंगे। ठीक है? तो खैर, ये जनाब खबर दरमियान में ऐसे ही आ गई। ये पूरी खबर पढ़ते हैं। हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 25,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाएगी। तमाम अफराद को 1 साल के लिए बतौर इंटर्नी भर्ती किया गया है, ताहम मुआहदे में तोसी हो सकती है। अब ये जो हैं ये वहाँ पे भी इंटर्नी के तौर पे भर्ती हुए थे PTI की सोशल मीडिया टीम में। उससे पहले ISPR में ये इंटर्नी भर्ती होते थे। और मज़ीद तफसीलात के लिए
محترمہ ثنا بچا صاحب کے خیالات عالیہ سے استفادہ کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھرتی کرنے والوں میں شامل تھی۔ ٹھیک، خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتوں نے، وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلنا تھا ثنا بچا صاحبہ کا، وہ تو ان کو تانا مار دیا کسی بڑے صاحب نے، تو وہ پھر مائی نے جناب کھاپی پا دیتی، مائی تو نہیں ہے خیر، لیکن خاتون نے کھاپی ڈال دی اور پورا جناب انہوں نے انکشاف کر دیا۔ اب وہ ہر موقع پہ چھیڑتی ہیں، وہ جو بچے بھرتی کیے تھے ان کی تنخواہیں تو دے دیں، وہ تنخواہ والا محکمہ جڑا سی وہ پی ٹی آئی دے ہاتھ چڑھیا آیا سی، وہ جڑے سن نا وہ وطن کی محبت دے کے بچوں کو توڑ دیتے تھے واپس میں، ٹھیک ہے، یا چیف کے ساتھ ایک سیلفی بنوا دیتے تھے، بس یہی ہو گیا نا جی۔ تو خیر انٹرنی بھرتی کرنے کا آغاز جو ہوا تھا وہ اس دور میں ہوا تھا۔ اب وہ ہمارے دوست ہیں تو ہم نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، تو چلیں آگے چلتے۔ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسر کی بھرتی کو سیاست میں انتشار پھیلانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اگلا فقرہ میں نے پڑھا ہے۔ صوبائی امام نے خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف محمد علی سیف کسی زمانے سے سینیٹر ہوتا سی، اور پھر اس کے بعد مشرف کے دور میں یہ ایم این اے ہوتا تھا، ہے نا، یاد منسٹر ہوتا تھا نا، میرا خیال ایم این اے ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیں اس کا زوال کیسے ہوا ہے نا۔ یہ محمد علی، یہ بیرسٹر سیف جو ہے، یہ والا جو ہے، یہ کے پی کے کا محمد علی درانی ہے۔ ایک فقرے میں پوری تاریخ مکمل کر گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ محمد علی درانی کی پیدائش، اٹھان اور مشرف کے انفارمیشن منسٹر بننے تک کے پورے عمل کو جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے بیشتر لوگ جو پاکستان کی سیاست سے تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ یہ کے پی کے کا بیرسٹر سیف ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا شخص اگر یہ نہ گنوا سکے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس نے کون کون سی قانون سازی کے اندر کردار ادا کیا، بلکہ سلیم صافی کے پروگرام میں اس کو فخر کا اظہار کرے اس بات کے اوپر کہ میں سیاچین کے محاذ پہ گیا تھا، تو پھر اس کو جوتے پڑنے والے ہیں نا۔ محمد جڑا کام تو کرنے ہیں مشرف دور دا 2000 تو لے کے 2015 تک 16 تک جو کرتے رہے ہو تم، اس کا حساب دو نا پہلے کہ وہ تم نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی میں تو سیاچین کے محاذ پہ اپنے فوجی جوانوں کو، وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ آپ کا ایک اضافی تقاضا ہے اپنا پاک فوج سے یا وطن سے محبت کا، آپ کا ایک اضافی تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جڑا کام تیرے ذمہ لگایا تھا، تو بتاؤ پارلیمنٹ پہ بیٹھ کے تم نے کون سی قانون سازی کی، ٹھیک ہے نا، بنتا ہے نا پوچھنا، ایسے لہجے میں بنتا ہے۔ تو خیر بیرسٹر محمد علی سیف نے جنگ کو بتایا کہ اس منصوبے کا مقصد اصلاحاتی اقدامات اور شہری ذمہ داریوں کی حوصلہ افزائی کے لیے عوامی آگاہی کے لیے سوشل میڈیا شراکتی پلیٹ فارم قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی سربراہ سردار حسین بابک نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے سرکاری وسائل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر علی نے جنگ کو بتایا کہ مجموعی طور پر 9397 سے زائد افراد نے درخواستیں جمع کرائی تھیں، 3692 امیدوار اہل پائے گئے، اور انٹرویو کے دوران صرف 2012 امیدوار آئے، جن میں سے 1096 کا انتخاب کیا گیا، یعنی 3692 افراد میں سے انٹرویو دینے جو ہیں وہ 2012 لوگ آئے سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے، اور ان میں سے 1096 کا انتخاب کیا گیا، اور ابھی بھی 157 سیٹیں خالی ہیں، جلدی اشتہار دیا جائے گا۔ بیسیکلی وہ جو لوگ کم آئے اور پھر کامیاب ہو گئے، یہ ووٹس تھے، وہ لوگ ہی جعلی تھے جن کو انہوں نے کوالیفائی کر لیا تھا، اور اپنے طور پہ ہیں یہ تو انہوں نے بیان کیا نا، کوالیفائی کر لیا تھا، تو وہ انٹرویو میں اس لیے نہیں آئے کہ وہاں پہ فزیکلی جانا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ مطلب کہ اب اس میں کوئی بندہ اندر موجود ہوتا تو وہ بتاتا کہ ایک بندہ کنے انٹرویو دیندہ پڑیا گیا سی۔ تو خیر وہ یہ جو ہے اب 157 سیٹیں خالی ہیں، جلد ہی اشتہار دیا جائے گا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے گاڑیوں کا سٹینڈرڈ بدل گیا ہے، گاڑیوں کی لینگویج بدل گئی ہے نا، مطلب کہ وہ جو ہوتا ہے نا، چلیں چھوڑیں وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے، وہ جو ہوتا ہے نا، میرا مطلب ہے کہ زیادہ جو ایکسنٹ آ گیا، چلیں میں ایسے کہہ لیتا ہوں، ہمارے پختون بھائی اردو میں
خاص طرح کی ٹرمینالوجی بولتے ہیں. آپ سلیم صافی صاحب کا پروگرام سن لیں تو وہ بعض لفظوں کو مخصوص انداز کے اندر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو لوگ مطلب کہ نیم خواندہ یا ان پڑھ ہوتے ہیں, جیسے یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود ہے, تو وہ سنے ہوئے الفاظ کو لکھتے ہیں, مطلب پڑھے ہوئے الفاظ کو دوبارہ نہیں لکھتے اپنی زندگی کے اندر, سنے ہوئے الفاظ کو لکھتے ہیں. تو سننے میں بعض الفاظ اور ہوتے ہیں, ادائیگی میں اور ہوتے ہیں, اصل میں اور ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ اس طرح کی تنقید آ رہی ہے. اب میں وہ اتنی واحیات ہے کہ اس کو دہرایا نہیں جا سکتا, یاد ولاگ جو ہے وہ بچیوں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو خیر وہ والی ورک فورس ہے جی. تو اس لیے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے لیے کم از کم 10,000 بلکہ 1100, 1096 کا مطلب 1100 ہو گیا, 1100 مجاہدین کی نئی فورس پہنچ گئی ہے. اب وہ دشمن کے تختوں کے پشتے لگا دے گی, نہیں پشتوں کے تختے لگا دے گی, اور پشتوں کے تختے جو ہیں وہ لگانے کے بعد دشمن کو تیس نیس کر دے گی. جو عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرنے والے میرے جیسے غدار ہیں, بکے ہوئے بکاؤ صحافی, پہلے میں راہ کا ایجنٹ تھا, آج کل ان کے بقول میں فوج کا ایجنٹ ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تو ان جیسے صحافیوں کو اور لفافہ اور ٹکرا صحافیوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے, ٹھیک ہے. اور چونکہ لوگ زیادہ تر ادھر سے ہیں تو گالم گلوچ آپ کو پشتوں میں ہوگی, تو گھبرانا نہیں ہے آپ نے, ہاں میں صرف حوصلہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ ہر عمران خان کا ناقد جو ہے اب اس کو گالم گلوچ پشتوں میں پڑے گی. اور اس کی ایک وجہ جو ہے یہ ابھی میرے ذہن میں آئی ہے, نوٹس میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا لیکن ابھی اپنے ذہن میں آئی ہے میرے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈبل حاصل کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اس کی کیا حاصل کر رہے ہوں گے؟ بنیادی طور پہ اس طرح عمران خان کا جو مقصد ہے اس معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرنا, نفرت پیدا کرنا, لوگوں کے دلوں کے اندر جسے کہنا چاہیے بغض بھرنا. تو جب ایک پختون بچہ جو ہے وہ کسی پنجابی کو گالی بکے گا تو جواب کے طور پہ وہ اس کو بکے گا, اگلے فکرے پہ نا دوسرے کی جو نسلی پہچان ہوگی اس کے اوپر اٹیک. ہم تو ہیں ہی بڑے تھوڑے ظرف کے آدمی, ادھر سے قومی طور پہ ہماری یہ عادت ہے, ادھر سے ایک گالی ہوگی, ادھر سے دوسری گالی آئے گی, ادھر سے تیسری گالی آئے گی, اور وہ نسلی تعصب کے اوپر وہ جو ایتھنیکلی نسلی طور پہ اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتا ہے, اور ایک طبقہ, ایک کمیونٹی کے اندر, ایک طبقے کے اندر دوسرے طبقے کے بارے میں نفرت پیدا کر کے اپنا لچ فرائی کرنا چاہ رہا ہے. میں جو آج کی یہ پوری بفتہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ اس لیے ہے کہ ہمیں نہ صرف کہ اس کی اس سازش سے خود بھی بچنا ہے بلکہ اگلی نسل کو بھی بچانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 1096 لوگ پچھلے دنوں جو اگر آپ کو وہ انالیسس یاد ہو جس میں بھی رگڑ دیتا سی, لیکن باقی انالیسس جو تھا اس کا جس سافٹ ویئر سے حاصل کیا گیا وہ ہم نے بھی حاصل کر لیا. اب یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا انہوں نے ولاگ وہ ٹرینڈ لانچ کیا تھا اس میں ہیومن بینگ صرف 34 تھے, سمجھ گئے آپ, 33 + 1 34 لوگ تھے. باقی انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے, بوٹس ہائر کیے ہوئے تھے اور فیک آئی ڈیز اٹھائی ہوئی تھیں, اور ان 34 لوگوں نے 170 جو ہے وہ اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے, اور ان 170 اکاؤنٹ سے کوئی 750 کے قریب انہوں نے جو ہے وہ آگے سب اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے, کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. تو یوں انہوں نے ایک ٹرینڈ کو نہ صرف کہ بنایا بلکہ لانگسٹ ٹائم کے اوپر کوئی 2.5-3 کروڑ اس کے اوپر ٹویٹس کروائیں انہوں نے. اچھا, بوٹ جو ہے وہ مہنگا ملتا ہے, بوٹ اگر آپ ایک ہائر کریں گے تو وہ مہنگا ملے گا. پی ٹی آئی کے ایک جو ان کے قائد کی ہوتی ہے ٹویٹ ہوتی ہے اس کے اوپر دیہڑی کا 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. سب سے مہنگی پروموشن جو آپ کو ملتی ہے یا کوئی دیتا ہے وہ ٹویٹر دیتا ہے, ٹھیک ہے. سب سے مہنگا اشتہار ٹویٹر کا ہوتا ہے اور سب سے مہنگی پروموشن بھی ٹویٹر کی ہوتی ہے. جب آپ اس کو پیسے دیتے ہیں تو پھر آپ کا وہ ٹویٹ جو ہے اس کو تھرو کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب کینیڈا کے اندر اگر بیٹھے ہوئے بندے کو ون فائن مارننگ پتہ چلتا ہے کہ اسے پی ٹی آئی کے مختلف اکاؤنٹس کی 20 خبریں جو ہیں وہ اس کی وال کے اوپر اپیئر ہو گئیں, اب وہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے یار میں نے تو ان کو فالو بھی نہیں کیا ہوا, تو ان کی ٹویٹس مجھے کیوں دکھائی جا رہی, ٹھیک ہے.
اگر آپ اس پہ دیکھیں، اس کی ٹائم لائن پہ جا کے دیکھیں تو اس نے تو ایسے لوگوں کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس نے تو ایسے لوگوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے بقول پی ٹی آئی کے ناقد ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب اگر اس نے رضوان رضی، عمران شفقت، گوہر بٹ، سعید چودھری اور معظم فخر اور ان لوگوں کو اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو لاگرتھم کا اصول تو یہ ہے نا کہ ان کے ریلیٹڈ ٹویٹس جو ہیں وہ ان کو دکھائے ٹویٹر. لیکن اگر ٹویٹر جو ہے شہباز گل کی ٹویٹ دکھانا شروع کر دیتا ہے، اسد عمر کی دکھانا شروع کر دیتا ہے، یا میرا مطلب ہے کہ وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا یار، وہ کون تھا والے، وہ ان کی ٹویٹ دکھانا شروع کر دیتا ہے، یا میرا مطلب ہے کہ وہ صدیق جان کی ٹویٹ دکھانا شروع کر دیتا ہے، مطلب ہے کہ ٹویٹر تو پیسے لگے ہوئے نہیں. تو اب جب سے ان سے وفاقی حکومت گئی، پہلے تو وفاقی حکومت کے اندھا دھند فنڈ ادھر جایا کرتے تھے نا، تو اب وہ فنڈز نہیں ہیں، تو اب کیا کریں، اب کے پی کے پیسوں کے اوپر ہاتھ دھویا جا رہا ہے، لیکن کے پی کے کا فنڈ محدود ہے، ٹھیک ہے، تو اس محدود فنڈ کے اوپر پھر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو مطلب روٹی کا سائز چھوٹا ہو گیا نا، تو اب اس میں سے ہی لینا ہے نا، اب اسی میں سے ہیلی کاپٹر چلنا ہے، اسی میں سے ہی سوشل میڈیا پروموشنز ہونی ہے، اسی میں سے جلسے فنانس ہونے ہیں، تو نہیں آ رہا نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک میں نے کہا کہ اہم خبر تھی جو آپ کے علم میں آنی چاہیے، اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے خود کیسے بچنا ہے اور اگلی نسل کو کیسے بچانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.